सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अलीमा खान की एक और जायदाद सामने आने के बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई है। ये बताया जा रहा है कि ये जायदाद जो कि 2004 में ख़रीदी गई थी, 2017 तक इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। इस पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को। आज भी हमने देखा कि जब सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी आए गुफ्तगू करने, तो उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत जब इस तरह के इक़दाम करती है और जब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है तो फिर अपने लोगों का भी एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बदकलाम है यहाँ के लोग, इतने बदमिजाज हैं हुकूमती नुमाइंदे, कि मैं तो ये इल्तिजा करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ वज़ीर आला सिंध से कि इनका दाखिला ही सिंध में बंद कर दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए पहले आपको दिखाते हैं। कल जी काबीना ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का जो नाम ECL से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो उन्होंने नहीं किया और वो नाम अभी तक मौजूद है। इससे इस हुकूमत की बददियानती वाज़ेह होती है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कोई शक व शुबा में नहीं रह जाता कि JIT ने जितना काम किया है उसमें हुकूमती मदाखलत बहुत ज़्यादा थी। मैं मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि जितनी तेज़ रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ECL में डाला जाए। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक़ और इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का सबब बन सकता हो, उसमें सूबे पर हम दाखिले पर पाबंदी लगाएं। नासिर हुसैन शाह भी इस तरह की तनकीद करते हुए नजर आए और उन्होंने भी यही कहा कि अलीमा खान का नाम जो है वो ECL में डाला जाना चाहिए और JIT भी बननी चाहिए। उन्होंने उन अकाउंट से जिक्र किया जिसकी अभी तरदीद स्टेट बैंक की जानिब से आ चुकी है। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक पीपल्स पार्टी के लिए, एक दीगर पार्टियों के लिए। PTI के अब ये जो गैर मुल्की या दीगर जो निकल आए हैं, अकाउंट्स निकल आए हैं, इस पर ज़रूर JIT होनी चाहिए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो लोग कह रहे हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड हैं कि आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर साहिबा के लिए अलहदा से रवैया रखा जाता है और इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए दूसरा रवैया रखा जाता है, तो ये बात, ये सोच जो है ये नहीं आनी चाहिए। ये तभी सोच का असर ज़ायल होगा जब एक्शन होगा अलीमा खान साहिबा पर भी और PTI के भी ये जो अकाउंट्स निकले उन पर भी। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान की एक और जायदाद सामने आने पर न सिर्फ पीपल्स पार्टी जबकि नून लीग की जानिब से भी तनकीद की गई और मरियम औरंगज़ेब ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उनका ये कहना था कि चोरों की ये बारात है। जो लोग दूसरों को चोर चोर और डाकू डाकू कहते हैं वो खुद चोर उनकी बहन है। उन्होंने ये भी कहा कि अलीमा वाजी के चंद ज़राए, चंदे, तालीम के पैसे और जाली PTI अकाउंट्स हैं। इस पर फवाद चौधरी का भी ट्वीट सामने आया, वो रद्दअमल सामने आया और उन्होंने अपने रद्दअमल में ये कहा कि इन लोगों ने ज़िंदगी में कोई टिके की भलाई का काम नहीं किया है। अपनी मरूम सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ये शौकत खानम को और निमिल को मुतनाज़ ना बनाएं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल हयात साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हैं शमीम मुमताज़ साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आरिफ चौधरी माहिर कानून हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसल हयात साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, जब आप बात करते हैं ज़ाहिर दूसरों के बेनामी अकाउंट्स की, बेनामी जायदाद की जो कि ज़ाहिर डिक्लेयर नहीं की जाती हैं, जब बात आती है अलीमा खान की, जिस तरीके से तनकीद कर रही है आप पर अपोजिशन, किस तरीके से आप लोग इस मामले को निपटाएंगे? क्या इस पर भी जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा है कि JIT बनाई जाए, ECL में नाम डाला जाए, तो क्या रद्दअमल क्या है इस पर हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने की वजह से तमाम इदारे जो हैं वो बाख्तियार हैं और उनमें किसी किस्म की भी कोई सियासी तौर पे मदाखलत नहीं।
اس کی اگر ایگزامپل میں آپ کو دوں، کل نیب کے حوالے سے جو بات ہوئی تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ گورنمنٹ کا نہ تو نیب پہ اس حوالے سے کوئی انفلوئنس ہے اور نہ ہی باقی ادارے ایف آئی اے یا جو بھی اس طرح کی اور ادارے کام کر رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اس حوالے سے ان کا کوئی کنسرن نہیں۔ علیمہ خان کے حوالے سے جو بات کی، علیمہ خان کے حوالے سے جو رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، اس کے مطابق جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی اس پہ عمل درآمد ہو گیا، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ڈے 1 سے لے کے آج تک کسی بھی کوئی بھی آفس انہوں نے ہولڈ نہیں کیا ہوا جس وجہ سے ان پہ اس طرح کی کوئی بات کی جا سکے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی بات کرنے کو ہے نہیں، تو یہ صرف اپنی بات کو لیکن بات یہ نا فیصل صاحب، جب آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، ظاہر ہے پی سی ایل میں نام نہیں نکالتے، آپ کو سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کے باوجود نظر ثانی پر چلے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپیل دائر کریں گے، تو پھر ظاہر اپوزیشن کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کی بات کریں۔ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ بڑا کلیئر اس میں کہا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا ان رائٹنگ آرڈر آئے گا تو اس کی آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے ریویو کیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈس آن کیا جائے گا، ابھی تک تو ان رائٹنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہی نہیں۔ تو ایک خبر کی بنیاد پہ کسی کا نام ڈال دینا یا نکال دینا میں نہیں سمجھتا۔ یہ تو بات ابھی فواد چودھری صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہی تھی نا کہ ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے۔ چلیں میں اس کا بھی جواب لوں گی، اور ظاہر ہم بات کریں ہیں سیاسی ماحول کی، مسائل بہت زیادہ ہیں، مہنگائی بے حد بڑھ چکی ہے، اور ظاہر ادویات پہ بھی اب قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو کہ ہم اپنے پروگرام میں آج شامل بھی کریں گے یہ معاملہ۔ لیکن جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو یا پھر اپوزیشن کو اس بات پہ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر ٹائم ہے تو صرف اس چیز پر کہ ایک دوسرے پر تنقید جتنی بھرپور کی جا سکے، ایک دوسرے کو جتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے، وہ ضروری نظر آتا ہے۔ شمیم صاحبہ، کیا یہی وجہ ہے کہ سندھ میں ہی بہت سارے مسائل ہیں، ظاہر فاق میں ہی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، ان کی توجہ صرف اپنے مسائل پر ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کو تنقید کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سب سے پہلے تو، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جس طرح آج اسمبلی میں ہوا، پری پلان طریقے سے ہوا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے اور اس عوام کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے جو عوام اس حکومت کو منتخب کر کے لائی، جس کا نام شمیم صاحبہ، ظاہر وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں بھی ٹیون ان کیا ہے ان کو نہیں معلوم کہ سندھ اسمبلی میں کیا ہوا، آپ بتانا چاہیں گی؟ نہیں، ان کے لیے یہ ہے، دیکھیں ان کے لیے یہ ہے کہ آج اسمبلی بڑے اسموتھ طریقے سے شروع ہوئی، عوام کے مسائل پر بات ہو رہی تھی، کوئسچن آنسر ہو رہے تھے۔ کوئسچن آنسر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے سوالات ڈالتی ہے اور حکومت جو ہے ان سوالات کا جواب دیتی ہے۔ ایک سوال کے 8 جواب ہوتے ہیں جو کہ مختلف ممبران پوچھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا، کس طرح مذاق اڑایا گیا آج اسمبلی کا، اور اسمبلی کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا ہے ہم لوگوں کو کہ عوام کے منتخب لوگ وہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور وہاں سے لیجسلیشن ہوتی ہے، اور یہ وہ اسمبلی ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جہاں بیٹھ کر بات کی، اس اسمبلی کا کس طرح سے پہلے بھی ہوتا رہا، لوگ بینچوں پہ چلتے رہے، لوگ جوتیاں دکھاتے رہے، اور آج جس طرح عارف مصطفیٰ جتوئی صاحب نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا منسٹر کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے تھا، ہم بار بار روکتے رہے کہ اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے، جی وہ دعا کی بات آپ نے کی ہے، ذرا وہ دعا جنہوں نے کروائی تھی وہ تھی نصرت صاحب عباسی صاحبہ مسلم لیگ فنکشنل سے ضرور کہوں گی کہ 22 وہ ہمارے ساتھ ہیں شمیم صاحبہ ہو سکی، پہلے تو ان کو تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اسمبلی میں آئیں اور کس طرح بیٹھ کے عوام کے مسائل پر بات کریں۔ میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ آخر انہوں نے ایسی دعا کروائی کیوں؟ نصرت صاحبہ یہ دعا تھی یا بد دعا تھی، یہ کیا تھا؟ نہیں تھی، دیکھیں دعا اپنی جگہ ہے، دعا میں مسائل کو پیش کرنا۔ شمیم صاحبہ نصرت صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں نا جنہوں نے دعا کرائی، پوری قوم نے دیکھی۔ شمیم صاحبہ تھوڑا وقت تو دیجئے، موقف تو لینے دیجئے۔ جن کو یہاں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو کیا ان کو پتا ہے کہ اسمبلی میں کس طرح بات کریں؟ ایک سیکنڈ نصرت صاحبہ، ریاکشن بعد میں دیجئے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دیں، یہ آپ نے دعا کروائی تھی یا بد دعا کروائی تھی؟ میری بات سنیے، دعا کیا آپ میرے خیال میں اسمبلی کا سیشن ضرور کور کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں اس وقت تیسرا ٹینیور ہے میرا اسمبلی میں، اور مجھے پتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کیا نہیں ہے، اور آپ نے یہ ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی اسپیکر جب دعا کے لیے
हम लोग हैंड रेज करते हैं तो सबसे पहला टर्न देते हैं किनको, ट्रेजरी बेंचेस को। और ट्रेजरी बेंचेस से ये शमीम साहिबा तो अब कराने लगी हैं, इनसे पहले कोई शमीम आरा पंवर थी या इनसे पहले, ये इनकी शुरू से रिवायत है कि ये तकरीबन 5-10 मिनट ये लोग लेते हैं। अच्छा। और उसमें इनकी जो दुआ का तरीका, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने दुआ में खड़े होकर पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान इब्तदा करते हैं ये लोग, और इसके बाद शुरू हो जाएंगे हमारे फलां और फलां, और उसके पंजाब में यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। अच्छा, ये कौन सा तरीका है? ये दुआ है तो फिर यहाँ से रिएक्शन तो आएगा। फिर हमें ये कह रही है कि तरबियत देनी चाहिए इनको। मोहतरमा, इनसे मैं सिर्फ अगर यहाँ पर एक तो रूल पूछूं ना, यहाँ बैठे बैठे हम बलूचिस्तान की बात करें, हम तो नुसरत साहिबा जो कुछ होता है ऐवान में वो हम रोज देखते हैं। नहीं बता सकती, इनसे जरा एक दो रूल्स पूछ लूं ना मैं, तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुझे एक नुसरत साहिबा यही तो मेरी अर्ज है आप लोगों से। देखें आप लोग बड़े मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं ऐवान के, ऐवान में जो काम होना है वो तो होता नहीं है। ऐवान का जो मंजर होता है वो तो बहुत ही अफसोसनाक होता है। तीसरा टिन्योर है, तीसरे टिन्योर में क्या आपने इतना नहीं सीखा कि डेस्क पे खड़े होकर जूती नहीं लहराई जाती? शमीम साहिबा आपकी बारी आएगी, आप तो हमारे साथ हैं। बात आप प्रोसीजर के परीक्षा करके उड़ा देते हैं आप। शमीम साहिबा अब आप लोग वही मंजर असेंबली वाला यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, बात में हमने देना उनकी, हम अपनी अगर क़यादत के लिए दुआ करवाते हैं। शमीम साहिबा नुसरत सहर अब्बासी की गुफ्तगू पूरी होने दें, फिर मैं आपका टेक लूंगी। बात है शोधा की, आप भी आ जाइए, मरवा दीजिए अपने लोगों को। हम उनके जो इस वक्त जो हमारे सिंध के जो इश्यूज है ना, वो इश्यूज इन लोगों को इसी तरह किल करने। ये लोग, हम अपोजिशन का काम है कि जितना भी इस वक्त मसाइल हैं सिंध में, हम लोग वहाँ पर हाईलाइट करें, रेज करें। इनके आज मिनिस्टर ने, जो कि बिल्कुल नाअहल मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर ने जो सवाल पूछा जा रहा है उसके जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। वो खड़े होकर के मिस्टर खंबा मुस्तफा खंबा MPA, ये कौन सा तरीका है? फिर फलां को कह रहे हैं कि ये तो फलां का प्लॉट कब्जा किया हुआ है। ओ भाई, जब हमने अगर यहाँ पर शुरू किया ना, वो जो 172 इनके CID में नाम आए हुए इनके लोगों के, और जितना यहाँ पे करप्शन हुई है सिंध में, और जितना ओमनी ग्रुप को इनके लोगों ने सपोर्ट किया, और जितना पैसा ओमनी ग्रुप को गया है, अगर हमारा एक एक बंदा खड़ा हो जाए ना अपोजिशन का, तो इनके तो इजलास का सारा टाइम इसी में गुजर जाए। ये असल में इनको जरूरत ये है कि जो जमहूरी तरीका होता है ना, जो ये जमहूरियत करते हैं, हाँ। जमहूरियत का तरीका ये है कि ऑपोजिशन का काम है ऑपोजिशन को रेस करने दें, और इधर का जो काम है ना ट्रेजरी बेंच, उनका काम है सुकून से, आराम से, टॉलरेंस हो, बर्दाश्त हो, क्योंकि ऑपोजिशन तो बिल्कुल हाइपर भी होगी ऑपोजिशन की तरफ से। नुसरत साहिबा यही तो प्रॉब्लम है ना। देखें असेंबली में जो काम होना है हम देखते हैं वो नहीं होता, चाहे सिंध असेंबली हो, चाहे वो कौमी असेंबली हो। यहाँ पर सिर्फ ये शोर शराबा होता है, कानून साजी या कोई बहुत सीरियस कोई इशूज डिस्कस हो, नजर नहीं आता ऐसा कुछ होता हुआ। तो मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि ये काम किसका होता है। आप मुझे बताएं, मैं आप शुरू करती हूँ। मेरा तीसरा टेनवर है, यकीन माने तीसरे टेनवर में सुबह 10 बजे का टाइम होता है ना इजलास का, तो क्या आज तक आपने देखा है 10 बजे इजलास शुरू हुआ है? हमेशा 2-2 घंटे इजलास लेट आता है। ये हमारा काम नहीं है, ये ट्रेजरी बेंचेस का काम है कि वो अपने नंबर गेम पूरे करें। उनका काम है कोरम पूरा करें। उसके बावजूद हम आते हैं और इनके कहने पे कि चले कोई बात नहीं, रिवायत है, हम इनको चलने देते हैं। उसके बाद जो बिजनेस चलता है, आप उस बिजनेस के हिसाब से चले। ये लोग बिजनेस के अलावा, और बड़ी बात तो आजकल तो ये हो रही है, मैं आपके प्रोग्राम में बिल्कुल साहिबा, ये जो शिकायतें हैं बिल्कुल बजा हैं। सुन ले, आजकल हो ये रहा है कि जो काम ऑपोजिशन का होता है, मतलब हमारा काम है कि जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, हम रेज करें, और ट्रेजरी बेंचेस का काम है कि वो बताएं कि हम वो मसाइल हल कर चुके हैं या करने के। तो हम जवाब ही तो दे रहे थे, तैमूर तालपुर जवाब ही तो दे रहे थे, जो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जवाब तो सुनने के लिए रुके, थोड़ी तहम्मुल मिजाज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्योंकि कहीं आपकी बात का जवाब अगर मैं ले लूं, आपकी इजाजत हो कि शमीम साहिबा, नुसरत साहिबा, थोड़ा तहम्मुल। अच्छा मेरी बात सुने, इसका मतलब है कि आपके अपने मेंबर जब मसाइल लेकर आ रहे हैं, कॉल लेटर्स जमा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इनके अपने MPAs अपनी गवर्नमेंट से नामुतमईन है। तभी तो क्या वाकई ऐसा ये शमीम साहिबा से पूछ रहे हैं? शमीम साहिबा वो तमाम तर शिकायतें हैं जो अपोजिशन की हैं, हुकूमत क्या कर रही है इस पर? फेडरल गवर्नमेंट के लिए थे, सिंध गवर्नमेंट के लिए नहीं थे। आप नहीं आती है झंडा, हुकूमत क्या कर रही है? असेंबली सेशन में इतना पैसा खर्च होता है अवाम का, अवाम ने आपको वोट देके ऐवान तक पहुंचाया, लेकिन आप लोग अवाम के मसाइल के लिए क्या कर रहे हैं? शमीम साहब मेरी बात तो सुन लेना आप, जाहिर आप मेरा सवाल होगा तो जवाब देंगी ना आप मुझे ये बताइए कि ऐवान में हम लोगों ने आपको बिठाया, अवाम के टैक्स
ٹیکسوں کے پیسے سے ایوان چلتا ہے، لیکن آپ لوگ وہاں پر اپنی لڑائیاں کر رہے ہیں. جو شکایات ہیں اپوزیشن کی وہ کس حد تک درست ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں میری بہن، ہم تو ٹریجری بینچز پر ہیں، ہمارے حوصلے بہت بڑے ہیں. ہم نے اپوزیشن کے دور بھی دیکھے، ہم نے کوڑے بھی کھائے، پھانسیاں بھی بھگتی ہیں، کسی اور نے نہیں کیا یہ سب کچھ. ہم تو خود تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جب ایک طرف سے سوال آئے گا اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اس معزز ایوان کا مذاق اڑایا جائے گا، تو پھر ہم جواب نہ دیں کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ ان کو چاہیے کیا مذاق اڑایا گیا؟ انہیں چاہیے تھا حوصلے سے. شمیم صاحبہ کیا مذاق اڑایا گیا بتائیں گی آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مذاق اڑایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں نے آری جتو انہیں کہ ذرا سائنس کی سپیلنگ تو بتائیں. یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس محکمے کی مراد لے رہے ہیں، جس محکمے سے وہ پیسے لے رہے ہیں، جس محکمے کا پروٹوکول لے رہے ہیں، اسی محکمے کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس محکمے میں کیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نصرت. آپ تو پچھلے 15 سال سے یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن عوام کو بہتر پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے کیا کرتی رہی ہے. آپ نے ہمیں منتخب نہیں کیا، ہمیں عوام منتخب کر کے لائیے. ماشاءاللہ ہمارا یہ بتا دینا کہ کام کیا ہوا. ہم کیوں یہاں اگر کام کوئی ہو رہا ہے تو بتا دیجئے. ہماری بینچوں پر ہوتی اگر ہم نے کام نہ کیا ہوتا تو. ٹھیک ہے، کیا کام ہوا ہے بتائیں نا، ذرا کام بتائیں. کیا کیا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے اومنی گروپ کو پاورفل کیا، یہ آپ نے کام کیا. ساری دنیا کو پتا ہے جو جے آئی ٹی میں سارا پیسہ دیکھیں پھر آپ نے وہی بات کی نصرت کہ میں پھر خیرپور کا نام لوں گی، پھر میں قادر پور گیس فیلڈ کا نام لوں گی، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. نہ کریں میری بہن ایسی باتیں. جب وہ پوچھ رہی ہیں سمیلیہ کہ ہم کام بتائیں، آپ پھر اس کو ٹرن دے کے اس طرف لے کے جا رہی ہیں بات کو جہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے اور کام کا پتہ نہ چلے. کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. 40,000 لوگوں کا میرے منسٹر نے بتایا. میں اندازہ کر سکتی ہوں نصرت صاحبہ، شمیم صاحبہ، آپ دو لوگ یہاں موجود ہیں اور یہاں پر بھی کوئی اسمبلی کا منظر پیش کر رہے ہیں. وہ تمام ممبران جو ممبران ہیں اسمبلی کے، جب وہ اسمبلی میں موجود ہوتے ہوں گے تو کیا مچھلی بازار کا منظر ہوتا ہوگا. نصرت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میں یہی گزارش کروں گی کہ پلیز ایوان جو کام ہونا ہے وہ ہونے دیں. عوام کے مسائل زیادہ امپورٹنٹ ہونے چاہیے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ایوان بھی عوام کے پیسے سے چلتا ہے. بریک ہم لیتے ہیں، پھر مزید ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم نے جس طرح سے ابھی دیکھا بریک سے پہلے جو صورتحال تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل پر، عوام کے مسائل پر کسی کی توجہ نہیں. وزیر اعظم سمیت جو وزراء ہیں وہ بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن مہنگائی کا جن ہے کہ وہ قابو سے باہر ہو چکا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوائیاں ہیں، جو ادویات ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی 9 سے 15% اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی مشکل وقت ہے، یہ تھوڑا مشکل وقت ہے لیکن یہ ختم ہو جائے گا. یہ کب ختم ہوگا؟ یہ مشکل وقت مزید مشکل بھی بن سکتا ہے یا نہیں؟ عارف چودھری صاحب، ابھی صورتحال آپ نے دیکھی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسمبلیز میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اسمبلی کے باہر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. پورا دن اپوزیشن اور حکومت آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ملکی مسائل وہیں کے وہیں ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جیسے میں فساد نگر کے شہر جگڑالو کے محلہ جگڑالو پورا میں موجود ہوں اور مسلسل ایک لڑائی کی کیفیت ہے جو جاری ہے اور یہی کیفیت یہاں آپ کے چینل پہ نہیں، ہر چینل پر، اور یہی کیفیت صرف چینلوں پر نہیں، آپ کے ایوان کے اندر بھی یہی مجھے 1-2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اور دیکھ کے سن کے تکلیف ہوئی. مشہور بات یہ ہے کہ جس گھر میں لڑائی ہو یعنی وہاں خیر و برکت نہیں رہتی، اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ کڑو کڑین وسے گڑے دا پانی نسے. یعنی جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں جو گڑے کا پانی ہے وہ یعنی پانی جو آپ نے پچر میں رکھا ہوتا ہے وہ پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، وہ بھی ہوا میں اڑ جاتا ہے، چونکہ آپ نے کوئی نہ منصوبہ بندی کرنی ہے نہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. دیکھیں یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں، اپوزیشن کی بھی ہے. حکومت کی اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ حکومت چونکہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئی ہے. حکومت کو تو اس حد تک نرم خو ہونا چاہیے، ان کے وزراء کو تو ان کی زبان اور لہجہ اتنا صاف اور شفاف ہونا چاہیے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور لوگ دیکھنے والے آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم احمق ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے ووٹ جو دیے تھے تبدیلی کے لیے دیے تھے، ہم نے گالی کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیے تھے.
ہم تذلیل کے لیے، توہین کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ 5 مہینے کی کارکردگی، آپ ذرا پارلیمنٹ کی کارکردگی کے بارے میں دیکھ لیں، کون سی لیجسلیشن ہے جو ہوئی ہے ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اگر ہمیں کمیٹیز بن چکی ہیں، گورنمنٹ اگر ہمیں یہ کہتی ہے نا جی، گورنمنٹ جو ہمیں کہتی ہے کہ جناب صبر کریں، ہم صبر ضرور کرتے اگر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا۔ ہم نے 5 مہینے صبر کیا، 2 سال سے زیادہ عرصہ ان کی حمایت کی اور ان کے مطالبات کا ساتھ دیا آپ کے پروگرام میں، آپ کے چینل نے، اور بے انتہا جد و جہد کی، آپ کو یاد ہوگا، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ تھے۔ آج یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب ان کے اندر ہم اس موجودہ حکومت کے اور ماضی کے لوگوں میں فرق نظر نہیں آتا، ہمیں نہ سٹائل میں، نہ لہجے میں، نہ بات کرنے میں، نہ لوگوں سے رابطے میں، نہ منصوبہ بندی کے معاملے میں۔ فیصل صاحب کیا وجہ ہے کہ حکومت کی، بالکل صحیح، عارف چودھری صاحب فیصل صاحب سے پوچھتے ہیں فیصل صاحب کیا وجہ ہے حکومت کی توجہ سے اس چیز پر ہے کہ احتساب کے عمل کو تیز کیا جائے؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن تنقید کرنا، کبھی کسی کو چور کہنا، کبھی کسی کو ڈاکو کہنا، لیکن یہاں پر قیمتوں کا یہ حال ہے کہ جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہ قیمتوں کو بڑھا رہا ہے۔ ادویات جن کے اب انسان بیمار بھی نہیں ہو سکتا، سر بیمار ہوگا اس کو ادویات تو لینی پڑیں گی، 15% اضافہ۔ ایک غریب آدمی روٹی سے تو گیا تھا، اب دوائیوں سے بھی گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے نئے پاکستان میں؟ دیکھیں عارف چودھری صاحب بات کر رہے تھے اسمبلیوں کے حوالے سے۔ اسمبلیوں میں ٹھیک ہے کچھ ایشوز پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اسمبلی جو ہے رول آف بزنس کے مطابق چلتی ہے، اور ان میں جو ہے لیجسلیشن جو ہے یہ اسمبلیوں کا بنیادی کام بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اگر میں پنجاب اسمبلی کی بات کروں تو پنجاب اسمبلی میں 6 کے قریب جو ہیں وہ بل جو ہے وہ لے ہو چکے ہیں، اور ان کمیٹی اسپیشل کمیٹی کو سپرد ہو چکے ہیں، اور ان پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کمیٹی کے اندر، اور ان سے انشاءاللہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس سے پنجاب میں مثبت ریزلٹس بھی ضرور آئیں گے۔ دوسری جو بات کی آپ نے ادویات کے حوالے سے کہ ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، دیکھیں یہ ریئلٹی ہے کہ جب ڈالر کی قیمت، جب روپیہ پاکستانی روپیز جو ہے وہ ڈکریز ہوگا تو اس سے تو یہ پرابلم آنی تھی۔ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ کافی دنوں سے لگی ہوئی تھی کہ ہماری ادویات کی جو ہیں وہ ادویات کی قیمتیں، میری آپ بات، تمام تر ادویات کیا باہر سے آتی ہیں؟ کچھ ادویات ہوں گی جو منگوائی جاتی ہوں گی باہر سے، یہ ساری ادویات ہی باہر سے آتی ہیں، کچھ پاکستان میں نہیں بنتا؟ دیکھیں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں، میری آپ اگر بات اجازت دیں میں مکمل کر لوں تو اس کے بعد آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس پہ کوسچن بھی کریں اور اس پہ ڈیبیٹ بھی کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم۔ بات یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو تھیں وہ کافی دنوں سے لگی ہوئی تھیں ڈالر کی وجہ سے کہ قیمتیں بڑھائی جائیں، لیکن حکومت نے کوشش کی کہ جو ہے اس میں منیمم جو ہے اضافہ ہو سکے، اور جو آپ پاکستان میں کمپنیز موجود ہیں ان کا کچھ کا بھی را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے، تو یہ جو ایشو ہے بیسیکلی ڈالر کی وجہ سے ہے، لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے پوری طرح کوشش کی اور اس پہ سیشن ہوئے۔ اب صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنی جو سپلائی ہے وہ بند کر دی تھی، اور اس طرف ہم جا رہے تھے کہ پیشنٹس کو جو ادویات کی شارٹیج ہوتی، تو اس پہ جب اور کوئی رستہ نہیں نظر آیا تو اس وجہ سے جو ہے 9 سے 15% نکالنا تو حکومت کا کام ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں آیا، ظاہر ہے وہ تمام تر ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی تھی، تو جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو یہ سٹیپ لینا ہی پڑا۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، شمیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، فیصل ایاز صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور عارف چودھری صاحب آپ کا شکریہ۔ بریک ہم لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے چیف جسٹس کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے اور ڈیم فنڈز کی جو تمام تر ریزنگ تھی اس کے حوالے سے بھی کام کیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کا پہلا انٹرویو ہے جو کہ سید احمد صاحب نے ان سے لیا ہے۔ آئیے آپ کو وہ انٹرویو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ
I am Pakistan with Ahmed Syed. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا اور آج ہمارے چیف جسٹس صاحب اس پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ اس میں اوورسیز پاکستانیز کی ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ وزٹ کر رہے ہیں نارتھ امریکہ کا سون، اور دے انوائٹڈ بائی آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ۔ جناب ثاقب نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انویٹیشن کو قبول کیا نارتھ امریکہ آنے کے لیے۔ ہماری ایک بڑی پاپولیشن جو ہے اوورسیز کی ہے، وی آر آلموسٹ 8 to 10 ملین پاکستانیز اوورسیز، اور جب آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ پاکستان میں ڈیم بننا چاہیے اور جس تڑپ سے آپ نے اس کا اظہار کیا تو ایک موومنٹم بلٹ ہو گیا پورے نارتھ امریکہ میں۔ اور یہ جو آئی ایم پاکستان موومنٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوئی کینیڈین پارلیمنٹ سے ناٹ ٹو لانگ اگو، جسٹ 3 months ago. And within 2 months, it gone worldwide. Now this movement have presidents all over the countries, not only overseas, in Pakistan also. And we did some 4 event in Montreal and Toronto just for awareness. Now we are ready to collect the money and do fundraising. So I'm very thankful for you to come into North America. One question mostly been asked, why you took this initiative? احمد صاحب، میں شاید کوئٹہ میں تھا اور اس سے پہلے کراچی کورٹ ہی کر رہا تھا کہ یہ پانی کے مسائل، کہ پانی کی بہت قلت ہے پاکستان میں۔ کراچی میں جو گھروں کو بھی پانی سپلائی ہو رہا ہے وہ ٹینکرز میں ہو رہا ہے، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد کوئٹہ میں ایک کیس کنڈکٹ کر رہا تھا جس میں پتہ چلا کہ پانی کی جو گراؤنڈ لیول ہے واٹر بہت نیچے چلا گیا ہے، اور خدشہ اس بات کا تھا اور ہے بھی کہ یہ جو گراؤنڈ واٹر لیول اتنا نیچے جائے گا تو شاید اور کوئی سورس نہیں ہے واٹر کی، تو کچھ اللہ نہ کرے کہ کسی وقت یہاں سے میسو مائگریشن کا ہو۔ تو when I came back to Islamabad, I discussed this idea with some of the friends and I talked to شمس الملک صاحب جو ایک زمانے میں ممبر واٹر تھے، وابڈا چیئرمین بھی رہے، تو انہوں نے مجھے خاصا اس پہ سینسٹائز کیا۔ تو یہ غور ہوا کہ ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے، اور یقیناً میں یہ پورے انہماک سے اور دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، اپنی آنے والی نسل کو بچانے کے لیے یہ اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم ڈیمز تعمیر کریں، اور جو آج تک ہم اپنے حق سے محروم ہیں پانی کے حوالے سے، کہ جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پانی پہ حق بنتا ہے اور وہ ہمیں نہیں پورا مل رہا، وہ صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ ہم ڈیم بنائیں اور اپنا وہ ٹریٹی کا جو حق ہے وہ استعمال کریں۔ اور دوسرا یہ کہ پانی کی جو کمی اس ملک میں بہت شدت سے روپذیر ہو رہی ہے، اس کو صرف ڈیمز کے ذریعے ہی آپ بچا سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس۔ یو بین لائر فار لانگ ٹائم، اس چیز پہ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ پچھلے 40 سال میں ڈیم کیوں نہیں بنے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور میں شاید پبلکلی جو چیزیں میرے علم میں آئی ہیں ان کو میں پبلکلی شاید شیئر نہیں کر سکتا اس وقت، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا، وہ ہے کہ مجھے اس میں شدید کرمنل نیگلیجنس نظر آتی ہے۔ اور اس کو ریسنٹلی جو سیمینار ہم نے پانی کے بارے میں یہ پاپولیشن پہ کروایا، میں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی یہ عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں پروب کرنی چاہیے کہ واقعی یہ 40 سال سے کیوں نہیں بنا، کیونکہ یہ ڈیم جو ہے یہ 1952 میں کنسیو کیا گیا تھا، یہ 56 میں اس کے فزیبلٹیز پریپیئر ہوئیں، اور پھر کالا باغ ڈیم جس کا میں بنیادی طور پہ ذکر کر رہا ہوں یہ پھر تنازع کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد اور ڈیم بنے لیکن پھر بھی کالا باغ ڈیم نہیں بنا۔ بادشاہ جو ہے محمد یہ بہت پہلے کے کنسیو ہوئے ہیں اور آج تک کسی نے اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا۔ ہر دفعہ بجٹ میں گنجائش رکھی جاتی تھی، فنڈز تھے، مگر کبھی بھی وہ فنڈز مس اپروپریٹ ہوئے یا ری اپروپریٹ کر دیے گئے، مگر ڈیم نہیں بنا۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے جی،
اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہتا، مگر جو اس کے محرکات ہیں مجھے لگتا ہے کہ جی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں انرتھ کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون ہیں وہ جنہوں نے اس ڈیم کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کی، اور وجوہات جو ہیں وہ بھی واضح ہونی چاہیے۔ اچھا، مستقبل قریب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پرابلمس پاسٹ میں رہی ہیں 40 ایئرز میں، دیٹ ول بی ریموو انشاءاللہ؟ دیکھیں جی، اب تو یہ ڈیم میری نظر میں ایک حقیقت کے بہت قریب ہے۔ ہم نے وہ ڈیسیژن، میں آپ سے عرض کروں، جب یہ ڈیسیژن لیا ہم نے تو وابڈا چیئرمین صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم کریٹ کی کہ جو اس کے اوائل جو مراحل ہیں جو شروع کے ان کے معاملاتن کو ذرا دیکھے، تو وہ تقریباً 2 ہفتے کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا، جنرل مزمل ہے، انہوں نے کہا سر جو 1.5 سال میں ہم کام نہیں کر سکتے تھے وہ ہم نے 2 ہفتوں میں کر دیے، اور ہم نے 2 ہفتوں میں ماشاءاللہ اس ڈیم کی جو خد و خال ہے، اس کی جو بنیادی جو کام تھے وہ سارے طے کر لیے تھے۔ اچھا، یہ جو ڈیم ہے اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہوگی؟ یہ کچھ تقریباً 14 بلین ڈالرز ہے جی، اور پاک روپی میں کوئی 1584 بلین اور یا 64 بلین کے قریب یہ ان کی کاسٹ ہے۔ اور اس میں اسٹیمیٹڈ ٹائم کیا فریم؟ جو اوریجنل ہمارا خیال تھا کہ جی اس کو 9 سال کا وقت لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کچھ زمین کے تنازع تھے جو کہ خیال تھا کہ وقت لگے گا، وہ طے ہو گئے۔ آپ کو یہ میں بھی عرض کروں کہ کچھ جی پی کے اور کے پی کے کچھ زمین کے بارے میں کچھ اختلافات تھے، وہ ایسے ہوا جیسے کو ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وہ چند دنوں میں ریزالو ہو گئے، کسی عدالت میں نہیں جانا پڑا۔ وہاں پہ جو لوگوں کو جو ہم نے کمپنسیشن پے کرنی ہے، ان کے بڑے جو بزرگ ہیں، جرگے ہیں، ان لوگوں سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھی میرے پاس 2 مستور تشریف لائی تھیں جو اسی علاقہ سے بلانگ کرتی ہیں، پڑھی لکھی خواتین، اور دعائیں بھی دے رہی تھی اور کہیں کہ جی ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن یہ ڈیم کا افتتاح کیا جائے گا، شروعات کی جائے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم پوری ذمہ داری سے، اپنے پورے انہماک سے اور اس کو جد و جہد سے، جیسے ہم اسے وار فوٹنگ بیسس پہ لیں، تو وی کین کرٹیل اباؤٹ 2 ایئرز۔ یہ 9 ایئرز کا ٹائم ایسٹیمیٹڈ ہے، تو اس کو ہم 2 سال 2.5 سال پہلے کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی مومنٹم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈیم کی جو تحریک سی چل پڑی ہے اور ہر آدمی اس میں انٹرسٹڈ ہے، اسپیشلی پاکستانی، کہ اس کو کسی بھی صورت سے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ 12 بلین ٹو 14 بلین ڈالر کی جو ٹوٹل اماؤنٹ کاسٹ ہے، اس میں جب ہم نے اسٹیمیٹ کیا اوورسیز پاکستانیز اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، تو وہ حساب بنتا ہے کہ اگر $1000 ایوری پاکستانی اوورسیز دے تو اس اپراکسیمیٹلی $9 بلین بنتے ہیں، وچ از $200 اے ایئر اینڈ $16 اے منتھ، وچ از ڈویبل ویری ایزیلی۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جی، اور میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ پاکستان اپنے ملک کو مشکل حالات میں سپورٹ دی ہے، ہر لحاظ سے، مورل سپورٹ کہیے، اخلاقی سپورٹ کہیے، مالی سپورٹ کہیے، اور جتنا پیار اوورسیز ڈیسپورا اپنے ملک سے کرتا ہے، شاید ہم جو اس ملک میں رہتے ہیں، شاید چونکہ ہم روزمرہ حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس شدت سے جو جذبات میں نے اوورسیز پاکستانیز میں، اور خاص طور پہ بھی جو میں یہ برطانیہ کے دورہ پہ گیا تو 5 یا 6 فنکشنز ہوئے، وہاں پہ انہوں نے ہالز کی بکنگ کئی جگہوں پہ کم کروائی تھی، یعنی 500-600 کی تعداد پہ، تو پتہ چلا کہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، لوگ ٹیبلز مانگ رہے ہیں، باہر لوگ آ کے کھڑے ہوئے۔ اور خاص طور پہ جب ہم مینچسٹر میں ایک فنکشن کر رہے تھے جس میں 1300 لوگ موجود تھے یا اس کی کیپیسٹی تھے، تو وہاں تو بہت زیادہ لوگ باہر تھے جو کتنے گھنٹوں سے میرے انتظار میں وہاں پہ، اسی لیے کہ یہ آدمی ایک شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے ڈیم
بنانے کا ایک منصوبہ یہ بیڑا اٹھایا، تو یہ بہت پیار ہے جی. تو آپ نے یہ ایسٹیمیٹ کیا تھا کس طرح ہوگا when you started؟ قطن نہیں جی، میں کبھی یقین مانے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی تحریک چند ماہ میں بن جائے گی. بہت وقت لگتا ہے تحریک کو جنم لینے میں، بننے میں، اور اپنے پورے عروج پہ، جوبن پہ پہنچنے میں. یہ تو چند ماہ میں مجھے 5 سال 6 سال کے بچوں سے لے کے 84 سال کے بزرگوں تک یہ تحریک نظر آئی. میں نے ایسے ایسے دوست دیکھے جن کے پاس ٹوٹی ہوئی جوتی. میں نے ٹرانسجینڈرز کو جو خود بیچارے ناچ کے یا مانگ کے اپنا گزارا کرتے ہیں، ان سے اب تک الحمدللہ وہ مجھے 2 لاکھ روپے آ کے ڈیم کے چندہ کے طور پہ دے گئے. مجھے پینشنرز آ کے دے گئے ماشاءاللہ. مجھے بچے چھوٹے آ کے دے گئے. happy with this? Sir, I'm not only happy, I'm so motivated myself that now this has to be done. There is no other option, no other choice left for us. If the question is that of the survival of our country, the survival of Pakistan, it is expedient, most imperative that the dam has to be built. Not only one, not only two, there has to be more than this, because Pakistan is going to face very serious water crisis in times to come. And to avoid that, we have to start right now, and is a right direction, inshallah. I will ask you last question. What your expectation from overseas Pakistanis? My expectations are very high, and not only in terms of money, which they inshallah ta'ala shall contribute as a donation towards the building of the dam. This motivation, this campaign, I think, and the moral support from the Pakistani diaspora shall be contribution which would be of great value. Inshallah. So we can, hopefully, we will see this dam within, inshallah, 7 years. Inshallah ta'ala, I have no doubt in my mind. Thank you so much, sir, for joining us, and we'll see you, inshallah, soon in North America. Thank you. آپ لوگ دیکھ رہے تھے مسٹر ثاقب نثار، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے ساتھ ہماری بات چیت. ٹوٹل اس میں جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کا انیشیٹو لیا کراچی سے اور واٹر کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ اس کے اندر ہمیں سب پاکستانیوں کی ہیلپ چاہیے. اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ڈریم وٹ ہی سی ٹوڈے. جتنا موٹیویشن پاکستانیوں میں ہے، اور ہر صورت میں یہ ڈیم بننا چاہیے. پہلے ہم سنتے تھے کہ 14 سال اور 16 سال کا عرصہ لگے گا، اب وہ 7 سال کے عرصے پہ آ گیا ہے. اس میں ہر پاکستانی کی کنٹریبیوشن ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے. اور وی آر پریٹی شیور کہ جو نارتھ امریکہ کا ٹرپ ہے ان کا، اس میں وی ول ڈو میگا فنڈ ریزنگ اینڈ دس ڈریم ول کم ٹرو ویری سون. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ایم پاکستان. سی یو نیکسٹ. جی ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ انٹرویو تھا جو کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے آخری حصے میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ہوگی پیر کو ملاقات. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.